रिपोर्ट बड़ी वाज़ेह है। 117 नंबर पे पाकिस्तान था, आज 124 पे पहुंच गया। वज़ीर आज़म साहब को उनके स्टाफ ने बताया कि ये पुराना डेटा है, क्योंकि वज़ीर आज़म खुद रिपोर्ट पढ़ते ही नहीं है। MLN का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, उनके पास कोई एक दो बंदे भी नहीं हैं जो कि उनको रिपोर्ट पढ़ के दे सके। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, उसने नैब की कोशिशों की तारीफ की है, हुकूमत की एफर्ट्स की तारीफ की है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने आपकी कलाई खोल दी है, अब आपको समझ नहीं आ रही कि क्या जवाब दें। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पटवारी हजरात खुशियां मना रहे हैं। बदकिस्मती से रिपोर्ट इंग्लिश में है, अभी पढ़ी नहीं है। जब उर्दू में तर्जुमा होगा तो पता चलेगा ये से फिर पढ़े गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, सेनेट के इंतखाबात सर पर है और हुकूमत ने जोड़ तोड़ का आगाज कर दिया है। ये वो हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और इमरान खान साहब जिसके चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये कहा करते थे कि ओपन बैलेट के जरिए इंतखाबात होने चाहिए ताकि सेनेट के अंदर वोटों को खरीदा ना जा सके। लेकिन इसके साथ साथ उस्मान बुज़दार साहब बड़े एक्टिव नजर आते हैं, अराकीन असम्बली से मिल रहे हैं, अपने अराकीन असम्बली से नहीं बल्कि अपने मुखालफिन से, मुस्लिम लीग नवाज के अराकीन से, पीपल्स पार्टी के अराकीन से, ताकि किसी ना किसी तरीके से सेनेट में भरपूर हमायत हासिल की जा सके अपने मुखालफिन से भी। गोया अगर फ्लोर क्रॉसिंग की बात की जाए, अगर वोट खरीदने की बात की जाए, अगर लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए उनको बजट देने की बात की जाए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसी डगर पर चल रही है जिस पे माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तनकीद किया करती थी। और फिर साथ साथ इमरान खान साहब, वजीर आज़म साहब, जो कहा करते थे कि तरक्याती काम करना बल्दियाती इदारों का काम है। खैर, बल्दियाती इदारे तो उन्होंने पंजाब में भी ना काम करने दिया, उनको मुअत्तल कर दिया, ना KP के अंदर काम करने दिया गया, और ना ही अब तक बल्दियाती इंतखाबात करवाए गए। पर इसके साथ साथ अराकीन कौमी असम्बली को भी ये उम्मीद दिला दी गई कि आखिरी साल आपको 50-50 करोड़ रुपए मिलेंगे। गोया जब इंतखाबात होने वाले होंगे उस वक्त उनके हाथ में थमाए जाएंगे कि आप 50-50 करोड़ रुपए के तरक्याती काम भी करवा सकेंगे। ये सारी बातें इमरान खान साहब रिश्वत के जुमरे में डाला करते थे। जरा सुनिएगा वजीर आजम इमरान खान साहब जब माजी के इमरान खान साहब थे उस वक्त क्या कहा करते थे इन बजट्स के, इन पैसे देने के हवाले से। अरब रुपया ये शाहिद खान अब्बासी ने डेवलपमेंट फंड के नाम पे नून लीग के MNAs को दे रहा है। ये इधर से करप्शन शुरू होती है। कौन सी दुनिया की डेमोक्रेसी के अंदर MNAs और MPs को डेवलपमेंट फंड मिलते हैं? बल्दियाती निजाम से इंशाल्लाह जो नीचे से लोगों को ऊपर उठाएंगे, लोगों के नुमाइंदे अपने फैसले करेंगे। MNA और MPA से आपको डेवलपमेंट फंड के पीछे नहीं जाना पड़ेगा, डायरेक्टली हम बल्दियात को एम्पावर करेंगे। अब अगर यू टर्न का नाम लिया जाए, वज़ीर आज़म साहब भी नाराज होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी बड़े जज्बाती होते हैं, वो बड़ी गालियां भी देते हैं, ट्विटर पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन क्या कहा जाए, वज़ीर आज़म साहब ये सारी बातें पब्लिक के सामने, अवाम के सामने रखा करते थे, करप्शन कहा करते थे, फिर ये बल्दियाती इदारों की जब बात करते थे कहते दुनिया में कहीं नहीं होता MNAs MPAs को फंड्स दिए जाएं। लेकिन अब वज़ीर आज़म साहब को ये फंड्स भी देने पड़ रहे हैं। इसका भी आज के प्रोग्राम में तज़किरा होगा, और फिर 7 प्रोग्राम के आखिर में तज़किरा होगा एक ऐसे जुर्रतमंद, बहादुर और दरवेश सियासतदान का, हाफिज सलमान बट, जमात इस्लामी से वाबस्ता थे, 2 बार रुकन कौमी असम्बली बने लाहौर से, और 1 बार सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। हमें छोड़कर चले गए इस दुनिया से और जहान फानी की तरफ रुखसत हुए। और साथ साथ ये तज़किरा भी होगा कि उनकी सियासत, पाकिस्तान की सियासत में अब कभी कितनी कमी होगी। एक बहादुर शख्स था और उसके ऊपर भी आज तक ये इल्ज़ाम ना लग सका कि अराकीन असम्बली मुंतखब होने के बावजूद कहीं भी ना किसी कारोबार से उसका ताल्लुक था, ना कोई पैसे बनाने की दौड़ में शामिल था, बल्कि एक शराफत की सियासत करके वो हमसे रुखसत हुए। हाफिज सलमान बट का भी तज़किरा होगा प्रोग्राम के आखिर में, लेकिन प्रोग्राम का आगाज करते हैं सलीम बुखारी साहब आपसे। क्या कहेंगे इस बात पे? ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट साइड पर रख दें, कहते हैं डाटा पुराना है, लेकिन वजीर आजम साहब डेवलपमेंट फंड भी दे रहे हैं, 7 अराकीन असम्बली से मुलाकातें की जा रही हैं, उनकी वफादारियां तब्दील कराने की कोशिश की जा रही हैं जो उनके मुखालफिन हैं, PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये सारी सियासत फिर कहां चलेगी? असूल की, नजरियात की, और जो करप्शन से पाक सियासत की बात करने वाली तहरीक इंसाफ थी, कहां आके खड़ी हो गई? बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया है। मुझे थोड़ी सी हैरत हुई है आपके इब्तदाइये के ऊपर। एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो ये कहता हो कि यू टर्न लेना, अपनी बात से फिर जाना, अपनी बात से पीछे हट जाना, ये अजीम लीडरों की निशानियां हैं, उसे आप इल्ज़ाम दे रहे हैं। खुदा के लिए थोड़ा सा मलिक साहब आप ख्याल करें। वो तो हमें बता चुके हैं कि जो बड़ा लीडर
اپنے لفظوں سے واپس نہ جائے، یو ٹرن نہ لے، وہ لیڈر ہی نہیں ہوتا. تو اس کے بعد تو گلہ ان سے کرنا ہی نہیں چاہیے. ان کی ڈیفینیشن اور ان کی ٹوٹل ویژن جو ہے وہ یہاں پر سٹک ہے کہ اپنے کہے ہوئے باتوں سے، اپنے کیے ہوئے باتوں سے پھر جانا ہی عظیم لیڈر ہونے کی نشانی ہوتا ہے. تو اس کے بعد مجھے تو ان سے نہ کوئی گلہ ہے نہ ہی کوئی شکایت ہے. اب آ جائیے یہ کہ وہ جو کچھ کہتے رہے ہیں وہ کیا تھا. انہوں نے بالکل یہ کہا کہ جو 50 کروڑ روپے ایم این ایز ایم پی ایس کو دیا جاتا ہے ترقیاتی فنڈز کے لیے، یہ بہت خوفناک قسم کی کرپشن ہے. اور وہی رشوت اور وہی کرپشن اب وہ خود کرنے جا رہے ہیں. اسے بھی اسی کھاتے میں ڈال لیجئے کہ ان کے ہر عہد، ہر وعدے کے اینڈ پر ایک عدد یو ٹرن کھڑا ہے. کوئی 200 کے قریب وعدے انہوں نے فرمائے تھے جب وہ کنٹینر پر کھڑے تھے، اور اپنی الیکشن کمپین کے دوران اور بعد میں ابتدا میں ہی بہت بڑے بڑے شہروں میں جا کے بڑے بڑے جلسے کر کے ہر ایک لفظ سے بھائی واپس جا چکے ہیں. انہوں نے کہا خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، آپ کے سامنے ہے. انہوں نے کہا کروڑ نوکریاں دوں گا. اس کے بعد اپنے وزیروں کے ذریعے انہوں نے مختلف پروگراموں میں کہلوایا کہ نوکریاں دینا تو حکومت کا کام ہی نہیں ہوتا. تو پھر حکومت کیا جھک مارنے آتی ہے؟ پھر وعدہ کرنے کی کیا ضرورت تھی اگر نہیں دینی تھی؟ 50 لاکھ کے 5 لاکھ گھر بنانے تھے، اس کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اب یہ گلہ کرنا چھوڑ دیں، اس لیے کہ ڈھٹائی کا لیول حکومت کا اس قدر بڑھ چکا ہے کہ وہ اپنی اس کسی بات کے اوپر نہ نادم ہے نہ شرمندہ ہے. اس لیے وہ اس پر بے حس ہو چکے ہوئے ہیں. لہذا اس کو تو دیجئے چھوڑ. اب آ جائیے جو سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے وفاداریاں تبدیل کرنے کا معاملہ ہے، یہ بھی بالکل اسی طرح ہے. پہلے جس چیز میں ان کو کیڑے نظر آتے تھے وہی چیز اب ان کے پاس حل کے طور پر ہے. ایک طرف کہتے ہیں بخاری صاحب ہم شفاف انتخابات چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اوپن بیلٹ ہو، سب کو پتا ووٹ کس کو ڈالا جا رہا ہے. دوسری طرف لوگوں کی وکٹیں گرانے کی بات کر رہے ہیں. جی بالکل، دو کام اس وقت بڑی تیزی سے ہو رہے ہیں. ایک تو آپ نے ذکر کروا دیا، پہلے بھی خود بھی کر دیا آپ نے کہ 50 کروڑ روپے دیے جائیں گے ہر ایم این اے ایم پی اے کو، تاکہ ان کو تسلی رہے کہ اگر آپ نے اس وقت ہمارا ساتھ دیا تو آپ کو مال بھی ملے گا. اور دوسرا یہ کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی پارٹی کو انٹیکٹ رکھنے کی بات کریں، کیونکہ خواجہ سلمانی صاحب نامی جو ایم پی اے ہیں انہوں نے کافی بھانڈا پھوڑ دیا ہے کہ 20 سے 30 بندے ان کے ساتھ ہیں جو اپنا ایک فارورڈ بلاک بنانے والے ہیں. اور یہاں نہیں بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ ممکن ہے کہ ہم سینٹ کے الیکشن میں اپنا امیدوار بھی لے کے آئیں. تو توجہ اس طرف دینے کی بجائے دوسری پارٹیوں کے لوگوں کو مل رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو توڑ کے ان کے ووٹ حاصل کیے جائیں. یہ وہ ساری بدعتیں ہیں جو پہلے ان کو خرابیاں نظر آتی تھی پرانے نظام میں، اور اب سب کچھ وہی کر رہے ہیں. ایک نہیں، میں آپ کو سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں کہ جو کام انہوں نے پچھلوں کا کہا تھا برا ہے وہی کام انتہائی شدومت کے ساتھ خود کر رہے ہیں، اور کوئی شرمندگی نہیں ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب شفافیت کی بات کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب. وہ کہتے ہیں کہ سینٹ کے انتخابات بڑے شفاف ہونے چاہیے، اور جتنی ان کی تقاریر ہے میں چلا نہیں سکتا پروگرام، اتنا شاید وقت نہیں ہوگا، کہ وہ بار بار کہا کرتے تھے سینٹ میں لوگ پیسے دے کر آ جاتے ہیں، سینٹ میں لوگ خرید لیے جاتے ہیں، اس لیے ہم اوپن بیلٹ کے ذریعے انتخابات چاہتے ہیں. لیکن یہ دوسری جماعتوں کی وکٹیں گرا کر آپ سینٹ کے انتخاب لڑنا چاہتے ہیں، یہ تضاد ہے، کیا ہے یہ؟ ملک صاحب پہلے تو آپ کی خدمت میں مؤدبانہ سلام، اور بخاری صاحب کی خدمت میں اسی مؤدبانہ سلام کو دگنا کر کے ان کی خدمت میں مؤدبانہ سلام. دیکھیں جی، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ میرے صاحب. بخاری صورتحال یہ ہے کہ ایک طریق انصاف کا گانا تھا، بخاری صاحب کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن وہ میرا خیال ہے اس کو 2-4 لفظ میں نہیں. میں نے صرف یہ عرض کیا کہ آپ کے الفاظ کا بہت شکریہ. جو جی جی نہیں، میں کہہ رہا ہوں وہ تو بہت شکریہ، وہ تو آپ ڈیزرو کرتے ہیں. آپ ماشاءاللہ، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے لیے کتنی قیمتی چیز ہے. آخر نصر اللہ ملک صاحب سے میں نے ڈبل کیا ہے تو مجھے پتہ ہے کہ جی واقعی آپ ہم دونوں کے لیے کتنے بہت ہی بڑی چیز ہے. جی اللہ آپ کا سلامت رکھے اور اسی طریقے سے آپ گرجتے برستے رہیں. میں بخاری صاحب نے ابھی جو فرمایا ہے وہ شاید چند لفظوں میں اس کو ادا کرنا چاہتے تھے، اس کو نہیں کر پائے، شاید میں بھی نہ کر پاؤں. اور پھر آپ کی جو شکایات ہے، آپ نے بھی جو لمبی چوڑی باتیں کی، لیکن مجھے ایک گانا یاد آ رہا تھا جو تحریک انصاف کا ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ اس کو ذرا آپ سرکاسٹک کریں گے. تو چیز بڑی ہے عمران خان. اچھا، یہ کوئی 94 کے اندر ہمارے دوست مرحوم منصور صدیقی مرحوم نے شوق خانم کے وقت میں یہ بنایا تھا، بڑا پاپولر تھا، تو چیز بڑی ہے عمران خان. اب میں اور آپ ایک زبان سے واقف ہیں،
جو ہم سارے پاکستان میں آپ کے ناظرین کو جو جہاں پاکستان سے باہر دیکھ رہے ہیں ان سے شیئر کرتے ہیں، بہت ڈاڈ ہے، بہت ڈاڈ ہے، مطلب کہ ہی از ٹو گڈ، انگریزی میں یہی ترجمہ ہوگا بخاری صاحب، بہت ڈاڈ ہے، ہی از ٹو گڈ. جی جی بالکل ٹھیک ہے. اب آپ کیا کر سکتے ہیں جی، آپ کس چیز کا رونا روئیں گے؟ مطلب میں کل تقریر فرمائی، وہاں کسی فلم کے افتتاح کر رہے تھے، کوئی ڈاکومنٹری کی. تبدیلی کا عمل بہت لمبا ہے جو کہہ چکے ہیں، اس کے باوجود یہ کہہ چکے تھے کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ چکی ہے، اور کہا تھا 90 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا. پھر کہا تھا کہ فش راٹ فرام ہیڈ ڈاؤن، اور پھر کہتے تھے کہ اگر لیڈر کرپٹ ہو تو قوم نیچے کرپشن ہوتی ہے، لیڈر اچھا ہو تو نیچے کرپشن نہیں ہوتی. آج کیا فرماتے ہیں؟ کھوکر پیلس گلا دیا ہے، یہی تو تبدیلی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت بڑے مافیا کو شکار کیا ہے. وہ کیا مافیا تھا کہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے گریڈ 18 کے آگے پیشیاں دیتا پھر رہا تھا. مافیا آپ کو پتا کون ہے؟ آپ کراچی کے اندر جو زمینیں دی گئیں، راولپنڈی کے اندر جنگلات پہ قبضہ ہوا، چوئی نثار وزیر داخلہ ہوتے ہی نہیں رکوا سکا تھا. آپ ان کے ایڈ اینڈ بیٹو جن کے نام آ رہے ہیں مافیا کے اندر قبضہ گروپ میں، بہنوئی کا پلاٹ چھڑا دیا، تبدیلی آ گئی. کھوکر پہلے تو مخالف ہے، بدترین ایک ایم این اے ہے. آپ کسی اس طرح سلوک کرتے ہو. یہ شخص جو ہے نا، ان کو یہ پتہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ ضرور کرتا ہوں کہ میں جو آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے اندر بغض اور عناد کی جو انتہا ہے، میں نے خدا گواہ ہے کہ اس شخصیت کی اس درجے پہ جو پہنچا ہوا ہو، جو اپنی عہدے کے یا مقام کے، اس میں نہیں دیکھی. اب کو کیا کیا جائے جی؟ کام کرنے کو کہتے ہیں جی کہ اکھو کانی نا نور بھری. لیکن نیائی صاحب، کیا وزیر اعظم صاحب کو یہ ریئلائز چیزیں نہیں ہوتی کہ جو بات وہ کہتے ہیں، خود کہہ رہے ہیں شفاف الیکشن چاہتے ہیں سینٹ کے، ساتھ ان کے لوگ دوسری پارٹیوں کی وکٹیں گرانے میں لگے ہوئے، وزیر اعلیٰ پنجاب لگے ہوئے ہیں. دیکھیں جی، وہ کیوں چاہتے ہیں کہ ان کو پتہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ جتنے ایم این اے ایم پی ایز ہیں ان میں سے ایک معقول تعداد ان کی نہیں ہے، سلیکٹرز کی ہے. اور یہ بات آپ ایسا نہ جائے اسی باتوں پہ، اندر سے یہ کرک ہے، یہ اتنا جس کو کہنا چاہیے شاطر ہے ان باتوں میں. حکومت چلانی نہیں آتی، کام کرنا نہیں آتا. آج رپورٹ بھی نہیں پڑھی جس کے اندر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے، وہ کہتے ہیں تاریخ دور تھا 2008 سے لے کے 2018 تک، 138 نمبر پہ تھی 2013 میں آپ کی ٹرانسپیرنسی میں، اور 217 میں 116 پہ آ گئی، 22 پوائنٹ نیچے گئی. 2018 میں آدھی حکومت ملی، 1 پوائنٹ بڑھی. 2019 میں 3 پوائنٹ اور 4 پوائنٹ. اس کو کہتے ہیں میں نے رپورٹ پڑھی نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ پرانا ڈیٹا ہے، پرانی حکومت کا ڈیٹا ہے. بات دلچسپی نہیں ہے نا. وہ دیکھو نا، وہ سارے جھوٹ کا کیا ہوا، بیرس ہو رہے ہیں. ہر بندے نے آج انسان عباسی صاحب کی رپورٹ پڑھ لیں، کل شام شاہزیب خان زازا کو پروگرام دیکھ لیں. ایک چیز فلور کے رکھ دی گئی. ہم نے خود میں نے پروگرام کیا کل جیو پہ، ایک چیز ہم نے فلور کے رکھ دی، کون سے وقت کا ڈیٹا ہے، کب سے نکلا ہے. لیکن چھوٹی سی بات یہ ہے کہ آپ اس وقت صرف یہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے انتقام کیسے لینا ہے. ٹھیک ہے. 2-3 ہفتے پہلے میٹنگ ہوئی اور انہوں نے بڑے اعتماد سے اپنے ساتھیوں کو کہا اس میٹنگ کے اندر، جہاں پہ ان کی ایک وہ جھوٹ بکر فریڈ بناسی ٹھگ بریگیڈ بیٹھی ہوتی ہے. جی جی. 15-20 ایڈوائزر رکھے ہوئے ہیں اور ان کو سروس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ ٹی وی کا ٹائم آکوپائی رکھو، بالکل ٹھیک، فوراً آ جاؤ. اور ٹی وی والوں کو پابندی ہے کہ ان کو دکھائیں. تو اس میں فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی نے کچھ نہیں پوچھنا، ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے NRO تو نہیں دیا. ٹھیک. اور اس بات کے اوپر ایک ان کے نیچے زمین کھسکتی جا رہی ہے. پاکستان، مجھے صرف خدا ہوا ہے کہ اس کا وقت نہیں ہے یہ 2 سال پورے کرتے ہیں، 5 سال کرتے ہیں، بھلے 10 سال کریں. مجھے پاکستان کے بارے میں فکر مند ہوں. یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا. بدترین اقتدار ہم نے دیکھا تھا یحییٰ خان کا، 69 مارچ سے لے کے 16 دسمبر 1971 تک پاکستان ٹوٹ گیا. یہ
اقتدار اس سے زیادہ بدترین ہے، سیاست میں استحکام اس سے زیادہ ہے، سول وار کا ایک سما ہے پورے پاکستان کے اندر، گورننس فیلئر ہوا ہے، اقتصادی طور پہ آپ کا باجا بجا ہوا ہے، ہاتھ بہات نہیں چھڑائی دیتا. مجھے فکر ہے تو پاکستان کی ہے. ٹھیک یہ پلاٹ چھڑاتا پھر رہے اور کہتے ہیں تبدیلی آ گئی ہے اور لوگ کہتے ہیں مانو جو کوئی میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، نیل صاحب ایک چھوٹی سی کمرشل بریک پروگرام میں شامل کرنے واپس آتے ہیں تو اسی میں بات کریں گے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اراکین جو دھڑے بندی بن رہی ہے، گروپ بن رہی ہے، وہ کیا جہانگیر ترین صاحب کی طرف جا رہا ہے اور کون لیڈ کرے گا اس کو. اس میں بات کریں گے. ساتھ ساتھ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا ابھی سے اضافے کا اندیا دے دیا گیا، یہ مہنگائی یہ عوام برداشت کیسے کرے گی، اس پہ بھی بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. سلیم بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو جہانگیر ترین صاحب کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے کچھ اراکین کی طرف سے، خبریں اس قسم کی ہیں، اگرچہ پی ٹی آئی اس بات کی تردید کرتی ہے لیکن کہا جا رہا ہے کچھ ناراض اراکین ہیں، سینٹ میں اپنا امیدوار بھی لانا چاہتے ہیں اور پھر جہانگیر خان ترین صاحب کی ان کی قیادت میں وہ لوگ جانا چاہتے ہیں. کیا عمران خان صاحب ترین صاحب کی خدمات لیں گے تاکہ کوئی پارٹی کو نقصان نہ پہنچے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد بھی جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وزارت زراعت جو ہے اس کی یعنی وزارتی میٹنگز جو ہیں اس کو چیئر کرتے رہے ہیں اور یہ بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ وہ پاکستان کے لیے زرعی پالیسی تشکیل دے رہے ہیں. تو ان کا دوبارہ اس مین سٹریم میں شامل ہو جانے پر تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہے. یقینی طور پہ ان کا اپنا ایک گروپ ہے، ان کو 2-3 ناموں سے پکارا جاتا ہے. کوئی ان کو پہلے آپ کو یاد ہوگا وہ کہتے تھے پرائم منسٹر کی ATM مشین ہے، پھر کہتے تھے ساؤتھ پنجاب میں ان کا بہت اثر و رسوخ ہے. وہ پنجاب کی جو چیف منسٹرشپ تھی اس کے لیے بھی ان کی طرف سے بے پناہ کوششیں ہوئی تھی، وہ تو شاہ محمود قریشی صاحب آڑے آ گئے جس کی وجہ سے وہ ان کا پلان فلاپ ہو گیا. تو کوئی میرے لیے یہ حیرت کی بات نہیں ہوگی اگر عمران خان صاحب خود ان سے کہیں کہ وہ آ کے سینٹ کے الیکشن میں ان کے لیے ان کی مدد کرے اور ان کے لیے کوئی کردار نبھائیں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ ایسا ضرور ہونے جا رہا ہے، پہلے بھی ہوا ہے اور ایک بار پھر ہو جائے گا. میں 2 باتیں اگر آپ اجازت کریں دیں تو میں جلدی وہ ٹرانسپیرنسی رپورٹ کے بارے میں مجھے کہنا ہے. جس ملک کے پرائم منسٹر کو یہ بھی معلوم نہ ہو اور اس کے جو تبلچی ہیں وہ اس کو یہ بھی نہ بتائیں کہ یہ رپورٹ ہر سال شائع ہوتی ہے اور اس کا جو کوریج ایریا ہے وہ پچھلے 2 سال ہوتے ہیں جس کے وہ کمپیریٹیو سٹیٹمنٹس جاری کرتی ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ جو کرپشن 117 پر تھی وہ اس پچھلے سال میں 2 درجے اور پھر اس دفعہ 5 درجے بڑھ کے 124 پہ پہنچ گئی ہے. یہ میرے خیال سے یہ پورا بھانڈا پھوڑ دے گی. وہ پرائم منسٹر صاحب کی جو ٹرانسپیرنسیز کی بات کرتے تھے، وہ جو کرپشن فری معاشرے کی بات کرتے تھے، وہ جو گڈ گورننس کے دعوے کرتے تھے، وہ یہ ایک ریفلیکشن ہے اس کے اوپر. اور دوسری بات وہ ایک اور بھی بڑی ریٹرک ہے پی ٹی آئی میں اور خاص طور سے عمران خان. پچھلوں نے قرضے لے لیے جی، بربادی ہو گئی، اور اللہ کے فضل و کرم سے خود جو ہے وہ سارے سابقہ ریکارڈ توڑ دیے ہیں مختصر ترین وقت میں، یعنی 2.5 سال کے اندر انہوں نے وہ قرضے لیے جو انہوں نے 30 سال میں بھی نہیں لیے تھے. چلیے مان لیا جناب قرضے لیے آپ نے اس لیے کہ آپ ادائیگی کر رہے ہیں پچھلے قرضوں کی، لیکن بجٹ تو ہر سال بنتا ہے، خزانہ تو پاکستان کا ہر سال بڑھتا ہے، تبھی تو بجٹ بنتا ہے. تو اس بجٹ کے اعتبار سے آپ اپنی پرفارمنس کو ذرا دیکھ لیجئے. تو شرم سے میرا خیال ہے اگر حکومت نہیں تو عوام کو ڈوب مرنا چاہیے جنہوں نے جو سو کالڈ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے ووٹر سے منتخب ہو کے اگر وہ آئے ہیں تو نہ ان کے پاس گورننس ہے، نہ ان کی کرپشن ختم ہوئی بلکہ 2 گنا ہو گئی ہے. ان کی ناک کے نیچے کرپشن کے جو شاہکار تشکیل پا رہے ہیں، ذرا حکومت ہٹنے دیجئے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس حوالے سے بھی پچھلے تمام ادوار کو آپ رکھ لیجئے گا تو اس دور میں آپ کو سب سے زیادہ کرپشن ملے گی. چاہے وہ آٹا چینی کا بحران ہے، چاہے وہ پیٹرول کے کرائسس ہے، چاہے وہ گیس کی قیمتیں بڑھانے کا ہے. پرائم منسٹر صاحب کھڑے ہو کے کنٹینر پہ کہتے تھے جس ملک میں ڈالر کی قیمت بڑھے وزیر اعظم چور ہے، جس ملک میں تیل کی قیمت بڑھے عوام کو لوٹا جاتا ہے حکمران چور ہے. اب ہم کس کا گریبان پکڑے یہ بھی اگر عمران خان صاحب ہمیں بتا دیں تو میرا خیال سے عوام کا بھلا ہو جائے گا. ٹھیک ہے فضل نیائی صاحب، کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو بتانے والے لوگ غلط ہیں، یا وزیر اعظم صاحب کو پتہ ہوتا ہے اس بات کا کہ ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ یہ ہے لیکن انہوں نے یہ بات اس کو تسلیم نہیں کرنا، یا جو ان کے ایڈوائزرز ہیں وہ ان کو غلط گائیڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ جو دنیا میں سب سے زیادہ جو ایک چیز جو ہے نا، میں اس کو کیا الفاظ دوں کہ ہم کنوینئنٹلی اس کو پھیلا دیتے ہیں یا یہ عام کر دی جاتی ہے کہ جی ایڈوائزر ٹھیک نہیں تھے، جی ایڈوائزروں نے مروا دیا، جی فلاں نے مروا دیا.
دیکھیں آپ وہ کیا ہم کہتے ہیں کہ جنس ہم جنس، کبوتر با کبوتر، باز با باز. آپ اپنی طبیعت اپنے مزاج کے مطابق ایڈوائزر رکھتے ہیں، اور جو باتیں آپ سننا چاہتے ہیں وہ ایڈوائزر وہی آپ کو سناتے ہیں. میں عمران خان صاحب کو جانتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جتنے بھی ایڈوائزرز رکھے ہوئے ہیں یہ بالکل ان کے جو میوزک ہے آپ اندازہ نہیں لگتے کہ ان کو کتنے اچھے لگتے ہیں. فردوس عاشق اعوان یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پہ جو بات ہوئی تو شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ انگریزی نہیں آتی، اردو میں ترجمہ کرا کے پڑھ لو، اور وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا جاہل آدمی ہے کہ اس نے وہ رپورٹ پڑھی نہیں ہے. ایسا بندہ اگر کسی جس کو کہنا چاہیے کہ مہذب پہ کیا کہنا چاہیے، اس کو سیک کر لیا جاتا وزیر اعظم صاحب کے پاس کوئی تھوڑا سی کوئی اخلاقی قدریں ہوتی، کوئی ویلیوز ہوتی. شبلی فراز صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ آج لڑکانہ پہنچے ہوئے تھے، کراچی پہنچے ہوئے تھے، وہاں بھی یہی فرما رہے ہیں. کراچی میں جب سندھ کے اوپر دستنام ترازی کر رہے تھے، یہ پرسپشن ہم نے خود بنایا ہے. اب وہ پرسپشن کا مطلب یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ لیٹن سپرٹ میں کہ اس کا مطلب تاثر ہے، چونکہ ہم نے شور مچایا کہ کرپشن کرپشن کرپشن، چنانچہ وہ آ گیا. اب یہ دوسری جہالت کا نمونہ. اب تیسرا سب سے بڑا جو ہماگیر ہمالیہ پہاڑ ہے وہ آنٹی، وہ فردوس عاشق اعوان، وہ آنٹی کیا فرما رہی ہیں؟ آنٹی فرما رہی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں بین الاقوامی سطح پہ جو مافیا کیسے اور نواز عمران خان صاحب حکومت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. 1 گھنٹے کے اندر یہ 3 بیانات آئے کہ یہ بظاہر اپنے آپ کو پڑھا لکھا بھی کہتے ہیں، یہ بظاہر اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا تصور کرتے ہیں. پھر ایک اور بڑی زبردست بات کی انہوں نے. جی کل جب وہ تقریر کر رہے تھے، وہ ٹی وی کے جو ڈاکومنٹری مووی بنی ہے وہ اس کے افتتاح کے موقع پہ، تو کہتے ہیں جی 30,000 روپے کی لائبلٹیز ہیں اور 25,000 کا قرضہ چھوڑ کے گئے ہیں. کہنا تو یہ چاہتے تھے کہ لائبلٹی سمیت 30,000 ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا بونگیاں مار رہے ہیں لوگوں کے سامنے، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے. ان کو بتا دیا جاتا ہے. کسی نے کہہ دیا فلانی 1 بلین ڈاکٹر لگا دی ہے، وہاں پہ نیب تو جاتی نہیں ہے، انہیں پتہ چلا کہ چند کروڑ نہیں لگے، وہ اسی کو لے کے بیچ رہے ہوتے ہیں. میں ان کو جب میں ان کے ساتھ تھا اور میں ان کو کہتے تھے عمران تمہارے پاس انفارمیشن غلط دے دیتے ہیں، آپ ٹی وی پہ آ کے بتاتے ہو، یہ بہت ہی اہمکانہ چیز ہے. آپ اپنے آپ کو مسخرے کے طور پہ نہ پیش کرو. یہ تمہیں لوگوں نے ایک دم مزاحیہ پروگرام میں لے لیا، ساکھ ایک دم متاثر ہو گئی. نو ون وڈ ٹیک یو سیریسلی. لیکن اس نے اپنا حسن نشر کیے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اقتدار جنہوں نے دینا ہے ان کے لیے چیزیں ایشو ہی نہیں ہیں. وہ اس خواب میں تھے کہ میں اس کو چلا لوں گا. عمران خان صاحب اس خواب میں تھے کہ میں بزدار کو چلا لوں گا. سلیکٹر کہتے تھے ہم اس کو چلا لیں گے، اور چلا لیں. پتہ چلا کہ وہ جو سارے پروجیکٹ نیاز صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں ایک چھوٹی سی ہم کمرشل بریک پروگرام میں شامل کریں، کیونکہ جب بریک سے واپس آئیں گے پھر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی صاحب بھی، اور تذکرہ ہوگا پاکستان کے ایک بہادر اور شریف و نفس سیاستدان حافظ سلمان بٹ کا جو اب ہم میں نہیں رہے. بریک سے واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. حافظ سلمان بٹ رکن سابق قومی اسمبلی ہم سے رخصت ہو گئے اور آج منو مٹی نیچے جا کر سو گئے. مٹی پر رہنے والا یہ سیاستدان پاکستان کی سیاست میں ایک انوکھا سیاستدان تھا. شرافت اور جرأت اور بہادری کی علامت تھا. نہ کوئی کاروبار کیا، نہ کوئی پیسے بنانے کی فکر تھی، لیکن ایک درویشی کے عالم میں پاکستان کی سیاست میں ایک تاریخ رقم کر ہم سے رخصت ہو گئے. آج تذکرہ ہوگا حافظ سلمان بٹ صاحب کا، ان کی سیاست کا. اور مجیب الرحمان شامی صاحب ملک کے سینئر سیاستدان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، حافظ سلمان بٹ صاحب بڑے ناقدین تنقید کیا کرتے تھے کہ بڑے سخت مزاج ہیں، لیکن عملی زندگی میں جو لوگ انہیں قریب سے جانتے ہیں اتنے نرم مزاج رکھنے والا سیاستدان شاید کم ہی ہوگا جو اپنے دوستوں میں بیٹھ کے بات چیت کرنے والے. اور پھر ایک شرافت کی علامت ایسی کہ پیسے کی کوئی فکر نہ تھی، کوئی کاروبار کرنے کا کبھی سوچا نہیں. دیکھیں حافظ سلمان جو ہیں وہ ایک بڑے باپ کے بڑے بیٹے تھے.
ان کے والد جو تھے خواجہ طفیل، وہ ایک بڑے دبنگ پولیس افسر تھے اور بہت مشکل حالات میں بھی انہوں نے دیانت اور استقامت جو ہے اس کے ساتھ زندگی گزاری. اور جو بڑے بڑے لوگ جو تھے، بڑے بڑے پولیس افسر جو تھے، جن چیزوں سے گھبرا جاتے تھے اور جن مقدمات میں ہاتھ ڈالنے سے گریز کرتے تھے، وہ آگے بڑھ کر ان کی گتھیاں سلجھاتے تھے. تو ان کی بہت عزت تھی، بڑا احترام تھا. اور خواجہ صاحب جو تھے، جب انہوں نے پھر سیاست کے میدان میں قدم رکھا اور اس سے پہلے طلبہ سیاست میں نمایاں ہوئے، تو ان کو یعنی وراثت میں دیانت اور بہادری ملی. تو خواجہ صاحب کا نام قومی سطح پر 1985 کے انتخابات میں نمایاں ہوا، جب انہوں نے علامہ اقبال کے داماد اور لاہور کی ایک انتہائی ممتاز فیملی کے چشم و چراغ میاں صلاح الدین عرف علی کو شکست دی ان کے آبائی حلقے میں، اور ممبر منتخب ہو گئے قومی اسمبلی کے. تو توقع یہ تھی کہ اس کے بعد وہ ایک بڑا نام پیدا کریں گے اور جماعت اسلامی کی صفوں میں بڑی ممتاز حیثیت ان کو حاصل ہوگی. ان کا بڑا عوامی اسلوب تھا، وہ ایسی بات کہتے تھے جو عام لوگوں کو پسند آتی تھی، اور ان کا رابطہ بھی عام لوگوں سے بہت تھا. ان میں گھل مل جاتے تھے، ان کے اندر انہی کی طرح رہتے تھے. اور انہوں نے پھر ٹریڈ یونین اس میں بھی حصہ لیا، جو ریلوے یونین ہے اس میں سرگرم رہے، ان کے حقوق کی لڑائی لڑتے رہے. پھر فٹ بال کا ان کو بہت شوق تھا، فٹ بال کا کھیل جو تھا وہ ان کی زندگی تھی. اور انہوں نے فٹ بال ایسوسی ایشن جو ہے اس میں بھی ایک بڑی عرصے تک قیادت تھی اس کی. لیکن میں حقیقت آپ کو بتاؤں کہ وہ جماعت اسلامی کے جو اپنے فیصلے ہیں، اور جماعت اسلامی نے انتخابی سیاست کے حوالے سے جو گزشتہ 15 سال میں 20 سال میں فیصلے کیے، ان کی وجہ سے ان کے اپنے لوگوں کی بنائی ہوئی جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں وہ ڈسٹرب ہوئی، وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئی. اگر قاضی صاحب ایک ہموار طریقے سے چلتے رہتے تو آج ایک بہت بڑی پارلیمانی قوت ہوتی جماعت اسلامی کی. اور حافظ سلمان جو 3 مرتبہ منتخب ہوئے لاہور سے، اور انہوں نے لاہور کے عوام کی نمائندگی کی، لیکن وہ قومی سطح پر اور جماعت اسلامی کی قیادت میں صف اول میں وہ کردار ادا نہیں کر سکے جو کردار ادا کرنے کی ان میں صلاحیت تھی. بہت بہت شکریہ مجیب الرحمان شامی صاحب. سلیم بخاری صاحب، ایک واقعہ آپ سے آج شیئر کر لوں. حافظ صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے. حافظ سلمان بٹ صاحب ایک بار ہمارے پاس تشریف فرما تھے، گھر سے کال آئی، بیٹی کا فرسٹ ایئر میں داخلہ تھا، سیلف فنانس پہ چند ہزار روپے کی وہ کہہ رہی تھی کہ اس پہ داخلہ ہو جائے. حافظ سلمان بٹ کے پاس، ایک رکن قومی اسمبلی کے پاس، وہ چند ہزار روپے بھی نہیں تھے کہ وہ سیلف فنانس پر بیٹی کا داخلہ کروا پاتے. ایسے سیاستدان کم ملتے ہیں. وہ بہت شکریہ. پھر ایک بار جو کچھ مجیب الرحمان شامی صاحب نے کہا ان کے بارے میں، وہ بہت مستند ہے، اس لیے کہ وہ ان کو بہت قریب سے جانتے تھے. میں نے ان کو 2 حیثیتوں میں دیکھا. ایک وہ جب جو تنظیم تھی طلبہ کی جماعت اسلامی کی، جب وہ اس کے لیڈر تھے، بہت دبنگ، بھٹو کے دور میں خاص طور سے بڑی جرت کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا ان تمام تر اذیتوں کا، ان تمام تر سختیوں کا. اور پھر اس کے بعد جب وہ ایم این اے الیکٹ ہوئے اور جب اسمبلی میں ان کی تقاریر ہوا کرتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ ایک بالکل دبنگ آدمی جو بے خطر بولتا ہے، جس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ ان کے لفاظی سے ان کے جن ایشوز پر وہ گفتگو کرتے تھے ان سے کیا ریاکشن آئے گا، دا پاور دیٹ بی کا، ان کو اس کی کبھی کوئی فکر نہیں رہی. وہ بہت ہی دبنگ اور بہت نڈر آدمی تھے. ایسے لیڈرز میرے خیال سے پاکستان کے اگر نیشنل اور پروونشل لیول کے اوپر اگر آ جائیں سیاسی جماعتوں میں تو نقشہ ہی بدل جائے گا. میں ان کو ایک ایماندار کے طور پہ، ایک انتہائی نڈر آدمی کے طور پر، اور شفاف، ان کی ذات بالکل جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ تھی. کوئی شخص ان کی اس بات پر انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ کسی کرپشن سے کبھی ان کا تعلق رہا ہو یا کوئی ایسا غیر آئینی یا غیر قانونی اقدام انہوں نے کیا ہو. دھڑلے کے دبنگ آدمی تھے اور اسی انداز سے انہوں نے اپنی پوری زندگی گزاری ہے.
میں سمجھتا ہوں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے ہم ان کی فیملی کو جہاں داد یعنی ان کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں کہوں گا کہ یہ ایک فورم ہے جہاں سے ہم ان کو خراج تحسین اور خراج عقیدت دونوں پیش کر سکتے ہیں بیکاز آف وٹ ہی واز. تو ایسے لوگوں کے بارے میں انگریزی میں ایک جملہ ہے وٹ دا مین دیٹ ہی واز. حفیظ اللہ نیازی صاحب بڑے کلوز آپ کے بھی مراسم تھے حافظ سلمان بٹ صاحب سے. حافظ سلمان صاحب سے جب کبھی تذکرہ ہوتا تھا کہ حافظ صاحب آپ کوئی کاروبار کیوں نہیں کرتے، بزنس کیوں نہیں کرتے اپنے بچوں کے لیے، فیملی کے لیے، تو وہ کہتے تھے میں سیاست کرتا ہوں، مجھے کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو سیاستدان ہو اسے کاروبار نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو کیا بتاؤں جی، یقین جانے کہ اگر آپ، میں تو آج اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے ان کا جنازہ پڑھنا نصیب ہوا ہے، اور منصورہ کے میدان اور اس کے جو درمیان میں روڈ ہے اور مسجد ہے وہ ساری چھوٹی پڑ گئی، تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. میں نے اپنی گاڑی جو ہے تقریباً کوئی 2 کلومیٹر پہلے پارک کی، حالانکہ میں جمعے سے 8-10 منٹ پہلے پہنچ گیا تھا. ہر آنکھ اشکبار تھی، اور خدا گواہ کسی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ ان کی فیملی کہاں کھڑی ہے. ایسے لگتا تھا جیسے کوئی ذاتی ماتم کرنے کے لیے، ذاتی تکلیف کے لیے، ذاتی چیز کے لیے آئے ہوئے ہیں. میں ان کو اتفاق سمجھے کہ ان کی پہلی تربیت گاہ جمعیت کی اور میری ایک ہی تھی، ٹھیک، گجرانوالہ کے اندر. اور یہ فرسٹ ایئر میں تھے اور میں میرا خیال میں BA کی فائنل ایئر میں تھا، ٹھیک. اور یہ آ چکے تھے اور یہ ایک نام بھی پیدا کر چکے تھے. گورنمنٹ کالج کی ینگ وہ جو ہوتی تھی اسپیکر ایسوسی ایشن جو یونین ہوتی تھی، میں نے ایسا کیلنڈر آج بھی نہیں دیکھا. پھر 2007 میں جمعیت کے ہاتھوں عمران صاحب کو ایک تکلیف پہنچی، اس کے اندر ان کا اور امیر العظیم صاحب کا رول اتنا کمال کا تھا. یہ واقعہ سے 3-4 دن پہلے چونکہ عمران خان صاحب پولیس سے بھاگے ہوئے تھے، تو یہ جمعیت والے بار بار کہہ رہے تھے کہ جی یونیورسٹی عمران خان کو نہیں آنا چاہیے. وہ اناؤنس کر چکے تھے. کئی صاحب کے ساتھ روزانہ میٹنگ ہوتی تھی. حافظ صاحب کی ذمہ داری لے گی، اور حافظ صاحب یقین آنے اتنا اخلاص، مرنج جان و مرنج، اور اتنا دلیر آدمی، اتنا دلیر آدمی. وہ کہتے ہیں نا کہ حق گوئی اور بے باکی. وہ آئین جوان مردوں لانگ اقبال نے بتایا تھا دونوں چیزیں بدل جاتا موجود تھی. اور اس بے باکی اور اس جرت کے ساتھ ان کے اندر جو انکساری جو دیدنی تھی، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے جی. اتنا بڑا آدمی تھا، اتنا بڑا آدمی تھا. آپ نے فرمایا صوفی بھی تھا اور درویش بھی تھا جی. بالکل ٹھیک ہے. میں تو بڑا جی بہت تکلیف میں، اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند کرے. میں سمجھتا ہوں اس سے نیک آدمی میں نہیں دیکھا. سمیہ رحیل قائد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سے بھی درخواست ہے کہ دعا کریں حافظ صاحب کے لیے، اور آج کچھ کلمات کہیں پروگرام ختم کرنے سے پہلے. جی، وہ سورہ احزاب کی ایک آیت سے مجھے حافظ بھائی یاد آتے ہیں. جماعت اسلامی سے ایک نگین آج اپنے رب کے حضور حاضر ہوا اور اللہ نے کہا کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. کہ مومنوں میں سے کچھ مرد میدان ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے گئے اپنے عہد کو پورا کر دیا. ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی منتظر ہے، تو وہ اپنی نظر پوری کر چکے. حافظ سلمان بٹ ہمارے ایسے بھائی تھے جنہیں ہم اپنا شیر بھائی کہتے تھے. شیر کا لفظ انہی کے ساتھ ہی سچتا تھا، اور وہ جرت اور بے باکی کی علامت. لاہور کے ایک بڑے دبنگ پولیس آفیسر کا بیٹا، پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی کا ممبر، اور اتنے سارے اس کے مناصب، لیکن وہ آج بازار دنیا سے اجنبی کی طرح گزر گیا اور کرائے کے گھر سے اس کا جنازہ اٹھا. وہ علامہ اقبال نے جو کہا ہے کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے تو کہ خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سے مٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. ایسے ہی تھے میرے وہ بھائی کہ بس اللہ تعالیٰ ان سے راضی رہے اور قوم کو ایسے ہیروں کی قدر کرنے کی توفیق دے. جب ہمیں چاروں طرف سے کرپشن نے اور بددیانت لوگوں نے گھیرا ہوا ہے، اس میں اس طرح کے ہیروں کی قوم نے قدر نہیں کی. اللہ کرے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ جماعت اسلامی ہے جس نے لوگوں کو
ایسے بہت 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 شکریہ سمیہ رحیل قاضی صاحبہ. حافظ سلمان بٹ صاحب جانے والے تجھے روئے گا زمانہ برسوں، ہمارے بڑے اچھے دوست تھے، ایک لمبا عرصہ ان کے ساتھ رفاقت رہی، اور سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے پاکستان کی سیاست میں اتنا بہادر، اتنا شریف النفس اور اتنا دیانتدار انسان شاید کم ہی دیکھا ہوگا. اللہ انہیں جنت الفردوس میں بلند درجات عطا فرمائے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.